दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उर्दू की जान पहचान हिस्सा पंजुम, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जितने भी चैप्टर्स शामिल हैं वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये बनाए गए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा 3-4 बार, ताकि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आपके क्वेश्चंस जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमद, ये नज़्म है। तो ये किसकी नज़्म है? तो ये इस्माइल मेठी की नज़्म है। तो याद रखिएगा कि बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं 9th और 10th के वो पीजीटी के सिलेबस में भी है, यानी हरियाणा का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टेट का उसमें जो पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें 9th और 10th की वो सारे सिलेबस भी है शामिल है जो कि आपके टीजीटी में शामिल है। इसलिए क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 8th, 9th और 10th के चैप्टर से पूछे गए हैं। तो एक बार 7th, 8th का जो सिलेबस है उससे जितने एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो भी एक वीडियो में रिवीजन के तौर पर हम जो है वो देख लेंगे एक बार। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। बेतकल्लुफ़ी किसका लिखा हुआ इंशाइया है? तो ये कन्हैया लाल कपूर का। कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे? आंसर है लाहौर में पैदा हुए थे और वहीं पर आला तालीम हासिल की और अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए थे, यानी वो अंग्रेज़ी के टीचर थे, इंग्लिश के टीचर थे। कन्हैया लाल कपूर कहाँ के प्रिंसिपल थे? आंसर है गवर्नमेंट कॉलेज मोगा, पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर ये मुलाजिम हुए थे और यहीं इनका इंतकाल हुआ था। आंसर है कि कन्हैया लाल कपूर का ख़ास मैदान क्या था? आंसर है तंज़ो मज़ाह, और ये पैरोडी लिखने में इन्हें ख़ास महारत हासिल थी। अगला क्वेश्चन है कन्हैया लाल कपूर की मशहूर किताबें कौन सी है? आंसर है नोके नश्तर, बालों पर नरमगर, गर्दे कारवां और नाजुक ख्यालियाँ। याद रखिएगा इनकी किताबें कौन कौन सी हैं। आगे है नए शगुफ़े, संगो खिश्त, शीशा व तेशा, कॉमरेड शेख चिल्ली वगैरह। इनकी जितनी किताबें हैं सारी किताबों को अच्छे से याद रखिएगा। 9th, 7th, 8th, 9th और 10th की जितने एमसीक्यूज क्वेश्चंस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर है, अगर आपने इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सिलेबस से ही पूछे गए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कन्हैया लाल कपूर की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो आंसर है 1910 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और 1980 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। अगला क्वेश्चन है बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? ये जो इंशाइया है उससे क्वेश्चन है। तो बेतकल्लुफ़ से हज़ार क़बाहतें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, यानी कि तकल्लुफ़ में भी तकलीफ़ है और जो है बेतकल्लुफ़ी में भी तकलीफ़ है। तो वही है कि ज़ौक़ का शेर है, शेर का मिसरा है। इस मिसरे के शायर कौन है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है इसके शायर है। अक्सर होता है कि शेर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि किसका शेर है। अगला क्वेश्चन है नेकी और बदी किसकी नज़्म है? तो नेकी और बदी जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। अगला क्वेश्चन है नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? आंसर है 1740 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी और 1830 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। अगला क्वेश्चन है कि नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या था और वो कैसे शायर थे? आंसर है वली मोहम्मद इनका पूरा नाम था और नज़ीर अकबर आबादी जो थे वो अवामी शायर थे, यानी कि आवाम के लिए वो नज़में लिखा करते थे, यानी कि जो समाज में होता था मेले ठेले त्यौहार वगैरह पे इनकी नज़में हैं। अगला क्वेश्चन है नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़मों के नाम लिखिए। तो आंसर है इसका रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि दूसरे शायरों की नज़में दे दी जाती हैं और एक उसमें नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आपको दे दी और पूछ लिया कि ये नज़्म किसकी है या इसमें नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म कौन सी है। तो सारी नज़मों के नाम अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मीर तक़ी मीर की पैदाइश और वफ़ात कब हुई थी? तो आंसर है 1722 ईस्वी आगरा में इनकी पैदाइश हुई थी और वफ़ात 1810 ईस्वी में लखनऊ में हुई है।
اگلا کوشچن ہے میر تقی میر تلاش معاش کے لیے کہاں گئے تھے، یعنی کہ جب دلی میں جو ہے جنگ چھڑ گئی تھی تو اس کے بعد سے میر تقی میر کہاں گئے تھے، تو لکھنؤ گئے تھے۔ اگلا کوشچن ہے میر تقی میر، یہاں پہ نقطہ ہوگا، میر تقی میر کیسی غزل کے شاعر تھے؟ آنسر ہے کلاسیکی اردو غزل کے یہ شاعر تھے، اردو غزل کے امام سمجھی جاتی، یعنی کہ میر تقی میر کو اردو غزل کا امام سمجھا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے میر تقی میر کی مشہور مثنویاں کون سی ہیں؟ انہوں نے غزل کے ساتھ ساتھ مثنویاں بھی لکھی تھی، تو آنسر ہے بہار عشق، شعلہ عشق اور دریائے عشق جو ہے ان کی مشہور مثنویاں ہیں۔ اگلا کوشچن ہے فارسی کا پہلا تذکرہ کون سا ہے اور اس کے مصنف کون ہیں؟ آنسر ہے فارسی میں اردو شعراء کا تذکرہ جو ہے وہ نکات الشعراء ہے اور اس کے مصنف میر تقی میر ہے۔ تو یاد رکھیے گا اردو شعراء کا جو سب سے پہلا تذکرہ لکھا گیا تھا وہ فارسی میں لکھا گیا تھا وہ اردو شعراء کا، لیکن اس کی زبان جو تھی وہ فارسی میں تھی اور اس کا نام کیا ہے؟ نکات الشعراء، اور اس کے مصنف ہے میر تقی میر۔ اگلا کوشچن ہے میر کی خود نوشت سوانح حیات کا نام کیا ہے؟ وہ خود نوشت سوانح اسے کہتے ہیں جس کو شاعر خود لکھتا ہے، یعنی اپنی حیات کے بارے میں۔ آنسر ہے ذکر میر نام ہے اور یہ میر تقی میر کی خود نوشت سوانح حیات ہے۔ اگلا کوشچن ہے زبانوں کا گھر ہندوستان کس کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ آنسر ہے سید احتشام حسین کا، اور یہ جو ہے اردو کی کہانی، ان کی جو ایک کتاب ہے اردو کی کہانی، اس کتاب سے یہ مضمون جو ہے یہ اخذ کیا گیا ہے، یعنی وہاں سے لیا گیا ہے۔ اگلا کوشچن ہے سید احتشام حسین کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ آنسر ہے 1912 عیسوی میں قصبہ ماہل، ضلع اعظم گڑھ یوپی میں ہوئی تھی، اور وفات جو ہے ان کی 1972 عیسوی میں الہ آباد میں ہوئی ہے۔ سید احتشام حسین اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے تھے؟ تو الہ آباد جو ہے یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے تھے۔ اگلا کوشچن ہے سید احتشام حسین کس تحریک سے وابستہ تھے؟ آنسر ہے ترقی پسند تحریک سے یہ وابستہ تھے، اور اس کے علاوہ اردو کے صف اول کے نقادوں میں جو ہے ان کا شمار ہوتا ہے، اس کا احتشام حسین کا۔ اب سید احتشام حسین کی اہم کتابوں کے نام بتائیے۔ ان کی کتابوں کے نام اچھے سے یاد رکھیے گا، اکثر کتابوں کے نام جو ہے وہ کوشچن پیپر میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ آنسر ہے تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر وغیرہ جو ہیں ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ اور یورپ کا ایک سفر نامہ لکھا تھا، یعنی امریکہ اور یورپ جب وہ گئے تھے تو وہاں سے واپس آ کر انہوں نے ایک سفر نامہ بھی لکھا تھا۔ اگلا کوشچن ہے چیپٹر سے ہے وہی ہندوستان کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو آنسر ہے یہاں ہر طرح کی خوبصورتی ہے اور مختلف لوگ رہتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے لوگ جو ہے یہاں پہ رہتے ہیں اور مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہیں؟ یعنی کہ ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے نام کیا ہے، وہ کس کس نسل سے ہیں؟ تو آنسر ہے کول، منڈا، دراوڑ اور آریہ وغیرہ۔ اگلا کوشچن ہے دراوڑ کون سی زبان بولتے تھے؟ تو آنسر ہے تمل اور تیلگو جو زبانیں ہیں وہ دراوڑ بولتے تھے۔ اگلا کوشچن ہے سنسکرت کس زبان کی بھاشا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ہند آریائی زبان جو ہے وہ اس سے نکلی ہوئی ہے سنسکرت۔ اگلا کوشچن ہے اتر بھارت میں کون سی پراکرت بولی جاتی تھی؟ آنسر ہے شور سینی پراکرت۔ اگلا کوشچن ہے ہند آریائی زبانیں کون کون سی ہیں؟ آنسر ہے بنگال، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی، اڑیا جو ہے یہ ہند آریائی زبانیں ہیں۔ اگلا کوشچن ہے اردو کہاں پیدا ہوئی اور کس زبان سے نکلی ہے؟ آنسر ہے ہندوستان میں یہ پیدا ہوئی تھی اور شور سینی پراکرت سے جو ہے یہ اردو نکلی ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر کا پورا نام کیا تھا، ان کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ آنسر ہے بھیم راؤ کسپال جو ہے یہ ڈاکٹر امبیڈکر کا نام تھا، ان کا تعلق مہاراشٹر کے مہار خاندان سے تھا۔ اگلا کوشچن ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ آنسر ہے 16 اپریل 1891 عیسوی کو مدھیہ پردیش کے قصبے مہو میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات 6 دسمبر 1954 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ایک بار جو ہے ان کی پیدائش
की डेट جو ہے یہ 14 ہے یا 16 ہے، ایک بار کنفرم کر کے کامنٹ میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اگلا کوشچن ہے بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سے اہم کارنامہ کیا ہے؟ تو آنسر ہے ان کا اہم کارنامہ ہمارے ملک کا دستور ہے۔ جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو اس کا دستور بنانے کی ذمہ داری ڈاکٹر امبیڈکر کو سونپی گئی، اسی لیے انہیں بھارت کے دستور کا معمار کہا جاتا ہے۔ معمار یعنی کہ جس نے اس کو تعمیر کیا اور جس نے اس کو بنایا۔ اگلا کوشچن ہے آدمی کی کہانی کس کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ تو آنسر ہے پروفیسر محمد مجیب کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے پروفیسر محمد مجیب کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو آنسر ہے 1902 عیسوی لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1985 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی، یعنی 1902 میں ان کی لکھنؤ میں پیدائش ہوئی ہے اور 1985 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کس کی؟ پروفیسر محمد مجیب کی۔ اگلا کوشچن ہے محمد مجیب کو کن چیزوں سے دلچسپی تھی؟ آنسر ہے کتب بینی، فن تعمیر، سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مصوری، موسیقی اور باغبانی جو تھی ان میں ان کو دلچسپی تھی۔ اس کے علاوہ محمد مجیب جو تھے یہ مترجم بھی تھے، انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے اور ان کا ایک ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے محمد مجیب کی مشہور تصانیف کون سی ہیں؟ تو آنسر ہے دنیا کی کہانی جو 1931 عیسوی میں انہوں نے لکھی تھی، تاریخ فلسفہ سیاست 1936 میں لکھی گئی، تاریخ تمدن ہند 1957 عیسوی اور روسی ادب کی تاریخ 2 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے جو 1960 عیسوی میں لکھی گئی تھی اور یہ ان کی مشہور تصانیف ہے۔ تو کتابوں کے نام اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے محمد مجیب کے افسانوں کے نام بتائیے۔ آنسر ہے کیمیا گر، باغی، چراغ راہ، اندھیرا، پتھر، یہ سب جو ہیں یہ مقبول افسانے ہیں ان کے۔ اگلا کوشچن ہے محمد مجیب نے بچوں کے لیے کون سی کتابیں لکھی تھی؟ تو آنسر ہے آؤ ڈرامہ کریں، یہ ان کی کتاب کا نام ہے جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہے۔ اگلا کوشچن ہے مرزا غالب کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ تو آنسر ہے 1797 عیسوی میں آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1869 میں ان کی وفات دہلی میں ہوئی ہے۔ اگلا کوشچن ہے غالب کی پرورش کس نے کی تھی؟ آنسر ہے ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی تھی کیونکہ ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، یعنی جب یہ چھوٹے تھے۔ اگلا کوشچن ہے دیوان غالب میں کتنے اشعار ہیں؟ تو آنسر ہے بمشکل 2000 اشعار ہیں اور دیوان غالب جو ہے یہ ان کا دیوان اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو میں غالب کا ایک ہی دیوان ہے۔ اگلا کوشچن ہے غالب کے خطوط کے مجموعے کون سے ہیں؟ آنسر ہے عود ہندی اور اردو معلی ان کے خطوط کے مجموعے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اگلا کوشچن ہے مواصلاتی نظام کسے کہتے ہیں اور اس میں کون سے وسائل شامل ہیں؟ تو مواصلاتی نظام بولتے ہیں کمیونیکیشن سسٹم کو، وہ جدید وسائل جن کی مدد سے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں مواصلاتی نظام کہلاتے ہیں، یعنی کہ نظام بولتے ہیں سسٹم کو، مواصلات یعنی کہ کمیونیکیشن ادھر سے ادھر، یعنی کہ کس طریقے سے انسان جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے پیغامات کیسے پہنچاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کس طرح کام کرتا ہے؟ تو آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ بہت اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ انٹرنیٹ کیسے کام کرتا ہے، لیکن جو چیپٹر میں ہے اس سے کچھ آنسرس ہیں۔ کسی بھی شخص سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں، پیغامات اور تصاویر بھیجی جا سکتی ہیں، کتب خانوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اب جو ہے آن لائن کتنی بھی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگلا کوشچن ہے ای میل بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سینڈر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے اور جو ہے انٹرنیٹ سروس کے ذریعے جو ہے وہ پیغام کو بھیجا جاتا ہے۔ تو ایک بھیجنے والا ہوتا ہے اور ایک موصول کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ریسیو کرتا ہے جس کو انٹرنیٹ سروس کے ذریعے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، جو پیغام ہے، جو میل ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ موڈم کسے کہتے ہیں؟ تو موڈم کیا ہوتا ہے؟ ایک آلہ ہے جو کمپیوٹر کے اعداد و شمار اور عبارتوں کو ایک خاص قسم کے اشاروں میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی یہ اس کی لینگویج ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ بینک کے نظام میں انٹرنیٹ کس طرح مفید ہے، یعنی کہ بینک میں کس طریقے سے انٹرنیٹ کام کرتا ہے؟ تو آنسر ہے اے ٹی ایم، جیسے آٹومیٹک ٹرانزیکشن مشین کہتے ہیں، اے ٹی ایم کا فل فارم ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جب ہم پیسہ نکالتے ہیں تو جو ہے وہ انٹرنیٹ کا اس میں بہت زیادہ استعمال ہے، اس میں انٹرنیٹ کا استعمال ہوتا ہے وغیرہ۔
اس کے علاوہ اور بھی جو ہے بہت سارے استعمال ہیں. ای ٹکٹ کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں اب یہ دکھایا گیا کہ ٹکٹ میں کس طریقے سے انٹرنیٹ کا استعمال ہے. تو ریل، بس، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے بک کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹکٹ کا پیسہ ہمارے ای بینک اکاؤنٹ سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ جب ہم ٹکٹ کرتے ہیں تو ہمارا پیسہ خود بخود جو ہے وہ کٹ جاتا ہے. اگلا کوشچن ہے بریل میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ تو بریل میں 6 نقطے ہوتے ہیں. تو بریل جو ہے وہ لیپی ہے، یعنی لکھنے کا وہ طریقہ ہے. کو کس نے بنایا تھا، یعنی کہ بریل کو کس نے بنایا تھا؟ تو لوئی بریل نے جو ہے وہ 20 سال کی محنت کے بعد اس کو بنایا تھا، جس کو نابینا یعنی اندھے جو بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یا لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک لکھاوٹ ہوتی ہے. بریل. اگلا کوشچن ہے کہ لوئی بریل کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو آنسر ہے اس کا فرانس کے تھے. فرانس کے تھے وہ، جو پیرس کے نزدیک کوپ برے نام کے قصبے میں جنوری 1809 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. اگلا کوشچن ہے کہ نابینا یعنی کہ اندھے بچوں کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ تو بریل جو ہے اس کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے. بریل کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، جن میں 6 نقطوں کے ذریعے حروف ابھرے ہوتے ہیں، یعنی کہ 6 نقطے ہوتے ہیں بریل میں، اور انہی 6 نقطوں کے ذریعے جو ہے وہ الگ الگ کسی بھی زبان میں جو ہے وہ الفابیٹ بنائے جا سکتے ہیں. اگلا کوشچن ہے سفید چھڑی کیسے لوگوں کی پہچان ہے؟ تو نابینا لوگوں کی پہچان ہے، یعنی کہ اگر سفید چھڑی کسی کے ہاتھ میں تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ نابینا ہے، تو لوگ اس کو جو ہے وہ راستہ دے دیتے ہیں، یا اس کو اس کی جگہ پر بہت سارے لوگ سہارا دے کے پہنچا بھی دیتے ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے کہ کس وٹامن کی کمی سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں؟ تو وٹامن اے کی کمی سے جو ہے وہ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ چوٹ وغیرہ لگنے سے بھی آنکھیں خراب ہوتی ہیں. اگلا کوشچن ہے نابینا لوگوں کے لیے کون سا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے؟ آنسر ہے انگریزی اور ہندی کا ایسا کمپیوٹر تیار کیا گیا ہے جو بولتا ہے، یعنی کہ جو ورڈ ٹائپ کرو وہ ورڈ بولتا ہے، اور اس کو سن کر جو ہے وہ نابینا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیتے ہیں. اگلا کوشچن ہے پہاڑ اور گلہری کس کی نظم ہے؟ تو یہ علامہ اقبال کی نظم ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ علامہ اقبال کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو آنسر ہے 1877 عیسوی سیالکوٹ پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 1938 عیسوی میں یعنی 1938 میں ان کی وفات ہوئی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ علامہ اقبال کیسے شاعر تھے؟ تو آنسر ہے فلسفی شاعر تھے، یعنی ان کا کلام جو ہے وہ فلسفیانہ ہے. نیکسٹ کوشچن ہے علامہ اقبال نے بچوں کے لیے کون سی نظمیں لکھی تھی؟ تو آنسر ہے بچے کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری، جگنو، ہمدردی، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب وغیرہ. اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی نظمیں لکھی ہیں، لیکن یہ نظمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے علامہ اقبال کی اردو میں کتنی کتابیں ہیں؟ تو آنسر ہے اردو میں شاعری کی 4 کتابیں، بانگ درا اور بھی ہیں لیکن شاعری کی 4 کتابیں. جو سب سے پہلی کتاب ہے بانگ درا ہے، دوسری کتاب بال جبریل، تیسری ضرب کلیم، اور پھر ارمغان حجاز. تو ارمغان حجاز میں جو ہے وہ آدھی بک جو ہے وہ اردو میں ہے اور آدھی فارسی میں ہے، تو یاد رکھیے گا. اگلا کوشچن ہے قدم بڑھاؤ دوستو کس کی نظم ہے؟ آنسر ہے بشر نواز. بشر نواز کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو آنسر ہے 1935 عیسوی میں اورنگ آباد میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور 2015 میں ان کی وفات ہوئی ہے. بشر نواز کا اصل نام کیا تھا؟ تو آنسر ہے بشارت نواز خان جو ہے یہ بشر نواز کا اصل نام تھا. نیکسٹ کوشچن ہے بشر نواز کا تعلق کس دور کے شاعروں میں ہوتا ہے؟ آنسر ہے 1960 عیسوی کے بعد ابھرنے والے شاعروں میں ہوتا ہے، یعنی کہ 20ویں صدی کے شاعروں میں. نیکسٹ کوشچن ہے بشر نواز بنیادی طور پر کس کے شاعر ہیں؟ تو آنسر ہے غزل کے شاعر ہیں، لیکن نظم گو شاعر کی حیثیت سے بھی معروف ہیں، یعنی ان کی نظمیں بھی جو ہیں وہ بھی مشہور ہیں. نیکسٹ کوشچن ہے بشر نواز کے شعری مجموعوں کے نام کیا ہے؟ آنسر ہے رائے گاہ اور اجنبی سمندر جو ہے ان کے شعری مجموعوں کے نام ہے. تو یاد رکھیے گا رائے گاہ اور اجنبی سمندر جو ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ تو بشر نواز کی ہے. اور اگر پوچھ لیا کہ نثر ہے یا شعری مجموعے ہیں تو بتا دیجیے گا کہ شعری مجموعے ہیں ان کے.
اگلا کوشچن ہے سعادت علی کو انگریزوں نے اودھ کے تخت پر کیوں بٹھایا تھا؟ آنسر ہے کہ سعادت علی ایک عیش پسند آدمی تھا. اس نے انگریزوں کو اپنی آدھی مملکت اور 10 لاکھ روپے نقد دے دیا تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے ان کو بٹھایا تھا. اگلا کوشچن ہے کرنل سے کارتوس مانگنے والا سوار کون تھا؟ آنسر ہے وزیر علی. نیکسٹ کوشچن ہے کارتوس کس کا ڈرامہ ہے؟ اور یہ جب ڈرامہ جو لکھا گیا پیش کیا جا رہا ہے اس کا زمانہ ہے 1799. تو یہ ڈرامہ جو ہے یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے. حبیب تنویر کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ یہ یاد رکھیے گا. آنسر ہے پیدائش 1923 عیسوی میں اور وفات جو ہے 2009 عیسوی میں ہوئی ہے ان کی. نیکسٹ کوشچن ہے حبیب تنویر کا اصل نام کیا ہے؟ تو آنسر ہے حبیب احمد خان اور تنویر جو ہے ان کا تخلص ہے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ فلمی گیت اور مکالمے کے ساتھ اور کیا کیا تھا؟ یعنی کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ فلمی گیت اور مکالمے کے ساتھ ساتھ اور کس چیز میں یہ شریک رہے تھے؟ تو یہ جو ہے قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے تھے اور اپنے ڈرامے کی تکنیک کی وجہ سے لندن اور جرمنی میں مہارت حاصل کر لی تھی. یعنی کہ لندن اور جرمنی میں بھی ان کے ڈرامے بہت زیادہ مقبول ہوئے تھے. نیکسٹ کوشچن ہے حبیب تنویر کے ڈراموں کے نام بتائیے. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو آنسر ہے 7 پیسے، چرنداز چور، ہرما کی کہانی، آگرہ بازار، شاہجہاں پور کی شانتی بائی، مٹی کی گاڑی، میرے بعد. یہ جو ان کے ڈرامے ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں. آگرہ بازار جو ہے یہ تو نیٹ کے سلیبس میں بھی شامل ہے اور دوسرے جو ایگزامس ہوتے ہیں نیشنل لیول کے اس میں بھی ان کا ڈرامہ شامل رہتا ہے. اگلا کوشچن ہے حبیب تنویر کا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ تو آنسر ہے انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے چھتیس گڑھ کے لوک کلاکاروں یعنی کہ جو لوک کلاکار تھے ان کو کیا کیا تھا؟ قومی سطح پر روشناس کرایا تھا. لوک کلاکاروں یعنی کہ جو کلاکار تھے اور کیسے کلاکار تھے؟ لوک کلاکار تھے، ان کو قومی سطح پر روشناس کرایا تھا. اگلا کوشچن ہے کہ حکومت ہند نے حبیب تنویر کو ان کی سوانح حیات لکھنے کے لیے اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا تھا. یعنی کہ کس حکومت نے جو ہے کہ ان کی سوانح حیات لکھنے پر ان کو اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا تھا؟ تو حکومت فرانس نے. اور حکومت فرانس جو ہے ان کو اسکالرشپ وہاں سے ملتی رہی جب تک کہ یہ اپنی سوانح حیات لکھتے رہے. اگلا کوشچن ہے کہ حبیب تنویر کے ڈرامے کن زبانوں میں ترجمے ہوئے؟ تو آنسر ہے ہندی، بنگالی، مراٹھی، یورپ کی کئی زبانوں میں جو ہے وہ ترجمہ ہوا ان کا. اے شریف انسانوں کس کی نظم ہے؟ تو یہ ساحر لدھیانوی کی نظم ہے، دھیان رکھیے گا. ساحر لدھیانوی کی پیدائش اور وفات کب ہوئی تھی؟ تو آنسر ہے 1921 عیسوی لدھیانہ پنجاب میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1980 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تھی. اگلا کوشچن ہے ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا تھا؟ تو آنسر ہے عبدالحی جو ہے ساحر لدھیانوی کا اصل نام تھا. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ترقی پسند تحریک کب شروع ہوئی؟ تو 1936 عیسوی میں شروع ہوئی تھی اور اس کی صدارت جو ہے وہ پریم چند نے کی تھی سب سے پہلے. ساحر لدھیانوی کی شاعری کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ تو آنسر ہے تلخیاں. یاد رکھیے گا تلخیاں کیا ہے؟ ان کا شاعری کا پہلا مجموعہ ہے ساحر لدھیانوی کا. نیکسٹ کوشچن ہے ساحر لدھیانوی کی کتابوں کے نام لکھیے. آنسر ہے آؤ کہ خواب بنے شاعری کا معروف مجموعہ ہے. یعنی کہ آؤ خواب بنے جو ہے یہ ساحر لدھیانوی کی شاعری کا معروف مجموعہ ہے. سب اس کو بہت پڑھتے ہیں اور سراہتے ہیں. گاتا جائے بنجارا ساحر کے فلمی گیت یکجائی یعنی کہ گاتا جائے بنجارا جو ہے اس میں ساحر کے فلمی گیت اکٹھا کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پرچھائیاں جو ہے اردو کی طویل نظموں میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے. یعنی پرچھائیوں میں ان کی طویل نظمیں شامل ہیں. اگلا کوشچن ہے کاٹھ کا گھوڑا کس کی لکھی ہوئی کہانی ہے؟ آنسر ہے رتن سنگھ. کوشچن ہے بندو اور چندو کس کہانی کے کردار ہے؟ آنسر ہے کاٹھ کا گھوڑا. رتن سنگھ کی پیدائش کہاں ہوئی؟
आंसर है 1927 ईस्वी में कस्बा दाऊद तहसील नारोवाल ज़िला सियालकोट में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन सिंह के अफसानी मजमूए कौन से हैं? तो आंसर है पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा, पनाहगाह जो है ये इनके अफसानी मजमूए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतन सिंह के नावल के नाम बताइए। तो आंसर है दरबदी और उड़न खटोला जो है ये इनके नावल हैं। तो उनके अफसानों के नाम, नावल के नाम जो है वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हडबीती क्या है? हडबीती क्या है? आंसर है रतन सिंह की एक तवील सवानी नज़्म जो उर्दू और पंजाबी में शाया हो चुकी है। और जो रतन सिंह हैं ये शायर भी थे और मुतरज्जिम भी थे, यानी तर्जुमा भी किया इन्होंने। रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा था? ये रज़िया सुल्तान एक चैप्टर है, उससे क्वेश्चन है। तो आंसर है बादशाह अल्तमश का ये बेटा था और उसको दिल्ली के लोगों ने मारा था। रज़िया ने मीर आखूर का ओहदा किसे दिया था? आंसर एक हबशी गुलाम को, याकूत को दिया था, यानी जो हबशी गुलाम था उसका नाम याकूत था, उसको दिया था मीर आखूर का दर्जा। उसके बाद रज़िया की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था? तो आंसर है भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से जो है मुकाबला हुआ था। अगला क्वेश्चन है रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की थी? तो आंसर है 3.5 साल जो है ये रज़िया सुल्तान ने हुकूमत की है। तो ये 10th क्लास की बुक में जो जितने भी चैप्टर्स आपके शामिल हैं, एस्टेट के सिलेबस के मोस्टली चैप्टर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, पूरे के पूरे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। यानी कि एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो बुक है उसके ज़्यादातर चैप्टर्स जो हैं वो आपके एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीजीटी पीजीटी का उसमें शामिल है। जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो जो है सिलेबस में शामिल नहीं है, 2-3 ही हैं और उनको इंशाल्लाह एक बार हम देख लेंगे एग्ज़ाम के बाद से। इसके बाद हम जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 7th और 8th क्लास की बुक के हम देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एजुकेशन फॉर ऑल चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह बंगाल में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी हम अच्छे से करेंगे और झारखंड में जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर्स का उसकी भी तैयारी आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।